अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मक़दम है। स्टेट पॉलिसी जब भी बनती है तो उसके कुछ बाइंडिंग्स होती हैं और पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी जो है बिहम्दी ताला उसकी बेस लाइन कुरान और सुन्नत है। यानी जब भी हम अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बिलखुसूस या इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसका लाए अमल हम कुरान और सुन्नत से अख़ज़ करते हैं और उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में प्रोविजंस मौजूद हैं कि सॉवरेन अथॉरिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाकिम मुतलक है और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं चोज़न वो अमीन के तौर पे उसके दिए हुए इख्तियारात की रोशनी में फ़ैसले करेंगे। यानी पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत की रोशनी में डिसीजन मेकिंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी तरतीब दी जाएगी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी तरतीब दी जाएगी। यानी अगर कोई मिलिट्री कमांडर बैठा है या कोई अदालत में काजी है या फिर कोई पॉलिटिशियन है लेजिस्लेशन के अंदर बैठा है तो उसे किसी बर्डन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत उसके सामने वाज़ेह गाइडलाइन है, वो उसको देखे, उसकी रोशनी में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच मौजूद है, उसकी रोशनी में अपने फ़ैसलों का इजरा करे। तो असल में हुक्मरानों का मकसद इस्लामी रियासत में क़वानीन का इजरा और उनकी तनफीज़ होती है और जो भी क़वानीन बनाने होते हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाने होते हैं। वो ख़ुद शारे नहीं होता, बल्कि कुरान ने क़वानीन दे दिए हैं डिवाइन लॉ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और सीरत अहदीस वर्बल सेइंग कमांडमेंट्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना की रोशनी में करके दिखाया है। तो जब पूरे का पूरा निज़ाम उसकी जो जुज़ियात हैं उसकी बुनियाद है, बीज वो कुरान है और उसकी एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन रियासत तैयबा और खिलाफा अला मिनहाज नबुव्वा, जब सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं तो बेस लाइन होगी, उसी को फॉलो किया जाएगा। अब आप समझ रहे हैं। इसी तरह मिलिट्री स्ट्रैटेजी की अब इस्लाम में बात करें तो रसूलुल्लाह ने फितनों और शर के ख़ात्मे के लिए जो स्ट्रैटेजी दी है, इस वक्त मेरे सामने अहदीस के मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस मौजूद हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ अफ़वाज पाकिस्तान नबुर्द आज़मा है और ये प्रॉक्सी जो हम पर मुसल्लत की गई, ये मैं वाज़े कर दूँ, ये आज के दौर की मुसल्लत करदा नहीं है। ज़ुल ख़वैसरा तमीमी ख़वारिज का जो इमाम था पहला, उसने ये आगाज़ किया था फितने और शर का, और ये बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एहानत और बेअदबी का मुर्तकिब हुआ था। तो यहाँ से इनकी आइडियालॉजिकल बेसिस शुरू हुई, फिर सैयदना उस्मान गनी के दौर तक चली और फिर सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दौर में इनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी सामने आई और नहरवान के मौका पर सैयदना अली ने इनको एलिमिनेट किया, इनके ख़िलाफ़ अलम जिहाद बुलंद किया। तो कुरान मजीद में जो इस्लामी तसव्वुर अमन पे या ख़वारिज की बेखुनी पे जो आयात हैं, क़त्ल इंसानी की ममानत पे, उस पर हम बहुत बात कर चुके। मैं एक हदीस को आपके सामने रख के बात आगे बयान करूँगा। इसे अबू दाऊद ने, इमाम इब्न माजा ने, हाकिम ने, इमाम नसाई ने फ़ी सुनन के अंदर किताब तहरीमुद्दम बाब मिन शहर सैफ़ुहु सुम्मा वदअहु फ़िन्नास, सुनन कुबरा में अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, इमाम मुस्लिम बिन हुजाज अल-कुशैरी ने, इमाम बुखारी ने, ठीक है, किताबुल मलाहिम फ़ितन, किताबुल इस्तिताबा वल मुर्तद्दीन वल मुआनिदीन, पूरे अबवाब मुहद्दिसीन ने कायम किए हैं ख़वारिज के फ़ितने पे, उनकी बेखुनी पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टेट पॉलिसी दी है उसके फ़रामीन के हवाले से। और मैं ये भी बता दूँ, जो हदीस में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इमाम हाकिम कहते हैं हादा हदीसुन सहीहुन व रिजालुहु रिजालुन सही व कमा क़ाल हैसमी, इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में भी इसको सही कहा है। इसके सारे रिजाल सक़ात हैं, अदलो ज़ब्त की शराइत पर, सक़ाहत पर पूरा उतरते, इमाम बुखारी मुस्लिम की और बाकियों की शराइत पर। यानी इतनी अथेंटिक हदीस है और मुत्तफ़क़ अलैह भी है। फिर जो हदीस में आपके सामने रखता हूँ, शरीक बिन शहाब बयान करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे इस बात की ख्वाहिश थी कि मैं रसूलुल्लाह से किसी सहाबी से मिलूँ और ख़वारिज के मुतालिक दरियाफ़्त करूँ। आज जो लोग सवाल करते हैं ना कौन ख़वारिज कैसे हैं, उनके लिए ये स्टेटमेंट है, ये सुन लें। आपने फरमाया ईद के रोज़ हज़रत अबू बरज़ा हुज़ूर के मुक़्तदर सहाबी थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको मैंने देखा तो उनसे पूछा कि आपने खारजियों के बारे में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट सुना है? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने सिर्फ सुना ही नहीं, अपनी आँखों से देखा है।
یعنی ابو برزہ کریم آقا کی مجلس میں موجود تھے جب انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی۔ کتنا اتھینٹک ریفرنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ مال پیش کیا گیا۔ یہ ابو زرزہ فرماتے ہیں میں اس مجلس میں تھا جب حضور کی خدمت میں کچھ مال آیا تو آپ نے اس مال کو لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ خود حضور کبھی نہیں رکھتے، مفاتیح و خزائن الارض کے مالک، اپنے گھر فاقہ چلتا مگر لوگوں میں تقسیم کر دیتے، دائیں بائیں سب کو۔ اور جو پیچھے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ عنایت نہ فرمایا، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے محمد آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کیا معاذ اللہ۔ وہ سیاہ رنگ، سر منڈا اور سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، 3 علامتیں، سیاہ رنگ تھا، رنگت سیاہ تھی، سر منڈا ہوا تھا، سفید کپڑے پہنا ہوا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدوں کا اثر تھا، جو محراب سے آپ دھوکا کھا جاتے ہیں، یہ بھی تھا۔ اور کیا کہہ رہا تھا؟ معاذ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا؟ عدل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یا محمد عدلت فی القسم ما عدلت فی القسم، یعنی تقسیم میں آپ نے عدل معاذ اللہ نے کیا۔ ٹھیک ہے، آپ ناراض ہوئے اور فرمایا خدا کی قسم میرے بعد مجھ سے بڑھ کر کسی شخص کو انصاف کرنے والا پاؤ گے نہیں، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا میں محمد رسول اللہ ہوں، اگر میں انصاف نہیں کر رہا تو کون کرے گا؟ پھر فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، اب غور سے سنیں، یہ فرمان مصطفیٰ دے رہا ہوں کہ یہ شخص بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا مشرق سے ایک قوم نکلے گی، یہ آدمی بھی ان لوگوں میں سے ہے اور ان کا طور طریقہ بھی یہی ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قاری قرآن ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، حلیے پہ حافظ ہونے پہ قاری پہ مت جایا کریں۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی ہے سر منڈے ہوں گے، ہمیشہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے زمانے تک نکلے گا۔ جب تم ان سے ملو تو انہیں قتل کر دو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ افواج پاکستان کے جوانوں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آج آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا، تو آپ کے لیے پالیسی سٹیٹمنٹ یہ لفظ یاد کر لیں، اپنے ہر فوجی کو یاد کروائیں، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تم انہیں جہاں بھی ملو، جب ملو ان کو قتل کر دو۔ ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ جملہ یاد کروائیں پوری قوم کو، وہ تمام مخلوق سے بدترین مخلوق ہیں انسان، قرآن پڑھنے والے، سر منڈانے والے، داڑھی والے، محراب والے، دین کا ذکر کرنے والے، لیکن دین سے نکل جائیں گے بے ادبی کی وجہ سے، اپنے ایکسٹریمسٹ تھاٹس کی وجہ سے۔ اب ان کی باقی نشانیاں جو امام احمد نے اور دیگر امام مسلم نے بیان کی کہ وہ کفار سے دوستی کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، وہ جہنمی کتے ہوں گے، وہم کلابہم النار، ڈاگز آف دا ہیل حضور نے کہا، شر الخلق، ورسٹ آف دا کریشن کہا ان خوارج کو۔ تو اب اس پالیسی سٹیٹمنٹ کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، جس کا ذکر آج ڈی جی صاحب نے بھی کیا، اور میں اب آتا ہوں ان کی پریس کانفرنس پہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ان کا نیشنل ایکشن پلان پر سب کا اتفاق تھا، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے مطابق انفورس کیا جائے تاکہ معاشرے سے فتنے کا، دہشت کا، ایکسٹریم ٹرینڈز کا خاتمہ ہو سکے۔ اور یہ پولیٹیکل اور ملٹری نیکسس جو ہے وڈیرہ شاہی کا، اسٹیٹس کو کا، یہ ختم کریں، کامبنگ آپریشن سے لے کے سارے کریں، تاکہ جن دہشت گردوں کے سمپیتھائزرز، فیسیلیٹیٹرز پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، ان کے سمپیتھائزرز کے لیے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بالکل پوری قوم کی جنگ ہے، دس از دا ہولی وار آف دا ہول نیشن میں کہوں گا، کیونکہ مقدس جنگ ہے، خوارج سے لڑنے والے کو 10 درجات ملتے ہیں، تو یہ مقدس جنگ ہے فتنے خوارج کے خلاف۔ خوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، میں نے احادیث کی روشنی میں بتا دیا، اور مبارک ہماری فوجی قیادت کو کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ بھی اپنی ملٹری اسٹریٹجی قرآن و سنت سے لیتے ہیں۔ ڈی جی صاحب آپ نے کہا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ نہیں کہہ رہے، فرمان مصطفیٰ ہے، تو آپ نے حضور کی سنت پہ عمل کیا، اس پہ آپ کو سلام ہے، آپ کی پالیسی وہی، اسی سے تو ہندوستان گھبراتا ہے، چیخیں نکلتی ہیں ان کی۔ فتنہ ہندوستان کا بلوچستان اور بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ریاست سے، بلوچستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب 2025 میں وہ کہتے ہیں 75,175 آپریشنز کی۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ
کہ امریکہ کی اور ویسٹ کی اور ان سب کی ہندوستان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بدل چکی ہے. پہلے فوجیں اتارتے تھے، لاشیں گرتی تھی، خرچہ ہوتا تھا. اب انہوں نے پراکسیز کا ماڈل لے لیا کہ کسی بھی ملک کو گرانا ہے اس کے اندر سے ہائرنگ کرو، دہشت گرد لے کے آؤ اور ان کو اندر سے ہی کمزور کرو. تو پاکستان پر سب سے زیادہ پراکسیز مسلط ہیں. یہ قربانیاں افواج پاکستان کی لازوال جن کی بدولت آج ہم امن سے بیٹھے ہیں، وہ سینہ پیش کر رہے ہیں، ہم خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ کو پتہ چلا ڈائریکٹ جنگ تو بنیاد و مرصوص میں ہم نے ان کی چیتا جلا دی، لیکن انڈائریکٹلی وہ بی ایل اے کے ذریعے، فتنہ ہندوستان کے ذریعے، خوارج کے ذریعے برسر پیکار ہیں. ان کا نشانہ پاکستان، افواج پاکستان اور آپ کے ایٹمی اثاثے ہیں. تو یہ فوج بند باندھے کھڑی ہے. یہ حیدر کرار کی فوج، یہ لشکر امام علی مقام، لشکر خلفائے راشدین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لشکر امام مہدی ہے. جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو فرنٹ لائن سولجرز افواج پاکستان کے سپاہی ہوں گے. یہ میرا وجدان کہتا ہے. باقی واللہ عالم بالصواب. خیبر پختونخوا میں 14,655، پھر انہوں نے فگرز دیے، بلوچستان میں 58,000 اور 27 خودکش حملے ہوئے، جس میں 5,397 دہشت گردی کے واقعات ہوئے. 1,233 افراد نے 35 جام شہادت نوش کیا اور اس میں 2,597 دہشت گرد جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے یا پارسل ہوئے. تو یہ انہوں نے کہا کہ فوج اور قوم مل کر دہشت گردی کو ناکام بناتی ہے. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جو امریکہ جس طرح وینزویلا، کیوبا پہ، میکسیکو پہ، ڈنمارک کو، گرین لینڈ پہ اپنے پھن پھیلائے بیٹھا ہے، یہ اصل میں اعلی کار ہے نیتن یاہو کا. تو یہودی خونی پنجے دنیا کی معیشت کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں. یہ نیکسس سمجھیں، زیونزم اور ہندوتوا کا نیکسس جو ہے. اس کے بعد وہ ہندوستان کے ذریعے افغانیوں کو استعمال کر کے ٹی ٹی پی کو پاکستان میں خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایران کو نشانہ بنا کے ٹھکانہ پاکستان نشانہ بن سکتا ہے. تو ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی. پوری قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا، فوج ہے تو ہم ہیں، فوج کی وجہ سے، افواج پاکستان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ اکانومی، معیشت، بھائی جان امن ہوگا تو اکانومی بہتر ہوگی. ایک طرف فوج جانیں پیش کر رہی ہے اور وہ آپ کو کیا دے؟ آپ کے نوجوان کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر جنرل، کس رینک کے افسر نے شہادت نہیں دی؟ ان کا خون شامل ہے، پاکستان باقی ہے. اور آپ کہتے ہیں اکانومی پہ، وہ ایس آئی ایف سی اکیلا فیلڈ مارشل اکانومی بھی دیکھے، ڈپلومیسی بھی دیکھے، فرنٹیئرز بھی دیکھے، خوارج بھی دیکھے، ہندوستان کے خلاف بھی دیکھے، ایگریمنٹس بھی دیکھے. ایک بندے پہ اتنا بوجھ مت ڈالیں. اور میں فیلڈ مارشل صاحب کو بھی کہوں گا، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ، سبجیکٹ اسپیشلسٹ لے کے آئیں، اس غلاظت زدہ جمہوریت کا بوریا بسترا گول کریں. یہی پرابلم ہے. پھر کھل کے فیصلے کریں اسلام اور پاکستان کے حق میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل نے ڈپلومیٹیکلی جس طرح پاکستان کا علم سر بلند کیا ہے، آئی آر کے ایکسپرٹس ہوں، شریعہ کے، قانون کے، اسلامک کلچر کے، پولیٹیکل تھاٹ کے، وہ آپ کا دست و بازو بنے. تو ان لوگوں کو چنیں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، وہی اصحاب اللوقد ہوں، آپ کی شورا ہو. تو مل کے اس نظام کو آگے چلائیں. بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی جن کی کرپشن پہ حرف آئے گا، جن کا مال پانی بند ہوگا، لیکن ہم پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ ملک خلافت کا بیس کیمپ بنے، یہ عالم اسلام کی یونٹی کا باعث ہو، یہ ملٹری اسٹریٹجی کا کیمپ بنے امہ کا، 57 ملکوں کو ایسے جوڑ دے، اکانومی ایک ہو، کرنسی ایک ہو، فارن پالیسی ایک ہو اور ڈیفنس پالیسی ایک ہو. ملک الگ الگ نام بے شک رہے. تو فیلڈ مارشل صاحب، اللہ نے آپ سے کوئی کام شاید لینا ہے، آپ فرنٹ سے لیڈ کریں. جو پیپر، جو ریسرچ آپ کو چاہیے، پوری قوم سبجیکٹ اسپیشلسٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس اشرافیہ سے، کرپٹ پریکٹسز والوں سے جان چھڑائیں. جب لوگ اسپیشل آئیں گے، کرپشن بند ہوگی، تو اندرونی طور پہ بھی معیشت بہتر ہوگی، اعتماد بحال ہوگا. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کر گزریے، یہ وقت ہے، ورنہ پھر وقت ہاتھ نہیں آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.